बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज्जत के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए उनके साथ नासिर नकवी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, बहुत सी खबरें हैं, बहुत कुछ है। एक इस्तीफा आया, बड़ा उसका जोर शोर था और उम्मीद भी थी कि आएगा, लेकिन किसी ने मिठाई नहीं तकसीम की। सियासी फिल्म गंडापुर और कुंडी सुपर हिट। आजाद कश्मीर, हड़ताल, हुकूमत, एक्शन कमेटी, मामला कहां तक हैं ये भी आपको बताता हूं। पाक अमेरिका गठजोड़ और आईएमएफ का मिशन का फैसला। अब ये सारे मामला आपसे जिक्र करूंगा, लेकिन इसमें जो असल बात है वो वही है कि ये सब कुछ सूरत हाल किस तरफ जा रही है, क्या है क्या नहीं है। पहले करते हैं कश्मीर की बात। कश्मीर में बड़े हंगामा आई हुई, एक्शन कमेटी के लोग पकड़े भी गए और फिर जो गुज़श्ता रोज भी हुई, लड़ाई झगड़ा भी हुआ, लेकिन पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने हंगामे इजलास बुलाकर 23 अरब रुपए की सब्सिडी उन्हें दी, मामला को सीधा करने की कोशिश की। और चीफ सेक्रेटरी आजाद कश्मीर का कहना है कि मामला तय हो गए, मुआहदा हो गया, नोटिफिकेशन जारी। लेकिन जॉइंट एक्शन कमेटी के लोग कहते हैं कि नहीं, मुआहदा उस वक्त तक नहीं होगा, हड़ताल उस वक्त तक खत्म नहीं होगी जब तक अशराफिया से मुराद वापस नहीं ली जाएंगी। बहरहाल बिजली भी सस्ती हो गई 3 रुपए, और आटा भी 2000 रुपए मन कर दिया गया। उनके जो बेसिक मुतालबात थे अवाम के वो कर दिए गए। लेकिन जो हंगामा आराई हुई, जिसमें लड़ाई झगड़ा हुआ, जलाओ घिराओ, फोर्सेस पर हमले हुए, और उस मामलात में बात बहुत आगे तक बढ़ी, यहाँ तक कि 2 नौजवान भी शहीद हो गए या हलाक हो गए, जान बहक हो गए, जो आप कह सकते हैं वो कहें। लेकिन बहरहाल अफसोसनाक वाक़या हुआ। ताहम मामला जो है अंडर कंट्रोल हैं, फौज और रेंजर्स वहाँ मौजूद है और बेहतरी की तरफ हालात जा रहे हैं। और उम्मीद ये कि एक आध दिन में ये मामला सीधे हो जाएंगे। क्यों कि दुनिया में जंग हंसाई हो रही है, हमें मिल के सारे मामला को तय करना है। अब बात करते हैं सियासी फिल्म गंडापुर और कुंडी। दोनों की जानिब से जनाब वो मौला जट और नूरी नत वाले फिक्रे चल रहे हैं। लेकिन फैसल कुंडी वापस गए अपने घर, यानी बल्कि घर क्या, अपने इलाके में मुख्तलिफ जगह पर गए, तो वहाँ पे उन्होंने जो बयानात दिए हैं वो चैलेंज किया। उन्हें 2-3 चैलेंज किए गंडापुर साहब को। उनका बढ़ के ना मारो, काम करके दिखाओ, आवाम को रिलीफ चाहिए, रिलीफ लेके दो। 10 साल पीटीआई ने क्या किया केपीके में, उसका हिसाब दो, फंड्स कहाँ गए। फिर उन्होंने ये कहा कि जनाब गवर्नर हाउस पर कब्जा करना है, जब मर्जी करने आ जाओ, लेकिन आर्टिकल 121 और 22 का मुताला करके आना, ताकि तुम्हें पता हो कि तुम्हारे साथ होना क्या है। वो कहते मैं वफाक का नुमाइंदा हूँ, और वफाक बहुत मजबूत है, कोई ऐसी बात नहीं है। और किसी भी सूबाई हुकूमत को इस तरह की यानी जो है दरअंदाजी करने की इजाज़त न दी जा सकती है, न दी जाएगी। लिहाजा जो कोई, उन्हें एक और मुतालबा किया। उन्होंने कहा जनाब आप बड़े अखलाकी हैं, आप बड़े आइनी और कानूनी बात कर रहे हैं, तो गंडापुर साहब पहले इखलाकी मुजाहरा करें, और जो आपने धांस धांधली से जेयूआई का मौलाना फजलुर रहमान, जिनसे आप इत्तेहाद भी करना चाहते हैं, उनका जो मैंडेट छीना है, वो सीटें तो उनको वापस कर दें, उनसे माजरत तो कर लें। तो ये मामला नहीं अभी चलेंगे ऐसी तरह। यानी ये नूरी नत कौन है और मौला जट कौन है ये तो बाद में साबित होगा, लेकिन फिलहाल ये खड़ाक जो है ये जारी रहेगा, क्योंकि लग रहा है कि ऐसे ही चलेगा। अच्छा, कौमी असम्बली का इजलास जो था गुज़श्ता रोज बड़ा हंगामा खेज हुआ, और उसमें जो हासिल है ना उस इजलास का, वो है उमर अयूब खान की तकरीर, और उसका जवाब शिकवा है ख्वाजा आसिफ साहब का। ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं हमने आमरीत की हिमायत की थी जनरल ज़ियाउल हक के, तो हमने माजरत की थी। उमर अयूब खान साहब भी जनाब अपने दादा हुजूर की, जिन्होंने पाकिस्तान को इस मुसीबत में धकेला और पहला मार्शल लॉ लगाया पाकिस्तान पर, वो अयूब खान की भी माजरत करें। ठीक है, इनके वो कसूर कोई नहीं, लेकिन इनके दादा हुजूर थे, आज जमहूरियत खाने निकले तो पहले उसकी माजरत तो कर लें। और बात भी एक सही है कि ज़ियाउल हक साहब के साहबजादे इजाजुल हक, वो अब बाकायदा इलेक्शन लड़के और असम्बली में होते हैं और वजीर भी रहे कई दफ़ा, तो उन्होंने भी एक टीवी इंटरव्यू में माजरत की थी। उन्होंने कहा जनाब मुझसे मेरे बाप का शिकवा किया जाता है, तो मैं एक ही जवाब देता हूँ कि अगर मेरा बाप आमिर था और उसने हुकूमत पर कब्जा किया था, आमरीत कायम की थी, तो आमरों से ऐसे ही सलूकों आमरों ने करना था जो कुछ उसने किया, तो वो उसने किया।
کسی کو دکھ پہنچا، میں معذرت چاہتا ہوں کہ میرا باپ ہے، لیکن اس نے جو کیا وہ عامر وہ پھولوں کی سیج پہ آپ کو نہیں بٹھا سکتا تھا، اس نے ایسے ہی فیصلے کرنے تھے کیونکہ عامر ایسے ہی کرتے ہیں اور جمہوری حکومتیں ایسا نہیں کرتی۔ تو بہرحال عمر ایوب خان صاحب کو بھی چاہیے کہ جناب پورے پاکستان کو عمر ایوب خان کے دادا حضور جناب فیلڈ مارشل محمد ایوب خان اور جسٹس منیر نے جس مصیبت میں ڈالا، جس دلدل میں دھکیلا، وہ آج اس کا خمیازہ پاکستان 76 سالوں کے بعد بھی بھگت رہا ہے۔ تو معذرت کرنے میں کوئی نہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ عمر ایوب خان کا جناب بڑا قصور ہے، نہیں، بزرگوں کی غلطیوں کوتاہیوں کی معذرت کی جا سکتی ہے آگے مثبت نتائج کے لیے۔ بہرحال یہ ہنگامہ رائی بھی جاری اسی طرح رہے گی قومی اسمبلی میں جب تک یہ قومی اسمبلی رہے گی، جس طرح گھڑا پور اور کنڈی کی لڑائی جاری رہے گی۔ کنڈا مار کے کوئی حساب لینا چاہتے ہیں گنڈا پور سے، اور گنڈا پور جو ہیں وہ اپنی وزارت اعلیٰ کے چکر میں وہ نبڑنا چاہتے ہیں ان سے کیسے فیصل کنڈی سے۔ دونوں کا انداز مخاطب جو ہے وہ مختلف ہے، انداز بیان بھی ہے، نشست و برخاست بھی مختلف ہے، لیکن دونوں سیاستدان ہیں اور دونوں ایک ہی حلقے کے ہیں، ایک ہارے ہوئے ہیں ایک جیتے ہوئے ہیں، لہذا لڑائی تو جاری رہے گی۔ اچھا اب اس سے آگے چلتے ہیں۔ بات یہ کہ جو پاک امریکہ واشنگٹن میں مذاکرات ہوئے یا آپ کہیں سیمینار ہوا ہے، کانفرنس ہوئی، اس میں جو فیصلہ ہوا ہے، اعلامیہ جاری ہوا، اس میں یہ ہوا کہ پاک امریکہ گٹھ جوڑ ہو گیا دہشت گردی کے خلاف۔ اور یہ پرانی بات ہے، کوئی نیا نہیں ہے، دہشت گردی کا خاتمے کے لیے ہمیشہ سے یہ مل کے لڑائی لڑ رہے ہیں۔ تو پھر ایک دفعہ اس کا عزم کیا گیا کہ ٹی ٹی پی ہو، داعش ہو یا پھر خراسان ہو اور دیگر تنظیمیں جو دہشت گردی کر رہی ہے، جو خطے کے امن کو تباہ کرے یا ملک میں امن کے دشمن ہیں، ان کے خلاف مل کے لڑا جائے گا، مل کے حکمت عملی بنائی جائے گی۔ لیکن اس کے ساتھ ایک اور بات بھی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ آئی ایم ایف مشن کے جو چیف ہے انہوں نے کہا جناب پاکستان سے جو ہے وہ اس کے ساتھ جو ہم سپورٹ ہے وہ جاری رہے گی، اور نیا معاہدہ کے لیے بھی مذاکرات شروع ہو گئے اور ہم کوشش کریں گے۔ اچھی خوشی کی بات نہیں ہے، قرضہ لے کے جینا جو ہے وہ اچھی بات نہیں ہے، لیکن جب آپ کسی دلدل میں پھنسو، معاشی بحران میں پھنسو، اس وقت یہ قرضہ باقاعدہ آکسیجن کا کام کرتا ہے، لہذا یہ بھی ایک اچھی خبر ہے۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بالکل ہم چونکہ چین اور روس اور اس بلاک میں ہیں اور ہمارا دوست جو ہے وہ چین ہے، آزمودہ چین ہے، لہذا ہم بالکل امریکہ کو لات مار کے ایک سائڈ پہ ہو گئے، نہیں، تو امریکہ کی بھی خواہش یہی ہے کہ مل ملا کے بھائی ہلکی پھلکی موسیقی جاری رہے، یعنی تعاون بھی رہے اور آپ اپنی مرضی کے بات بھی کریں۔ تو ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ برابری کی سطح پہ ہو، ریاستی معاملات میں مداخلت کسی کے نہ ہو، چاہے وہ امریکہ بہادر ہو چاہے کوئی اور ہو، اور اسی طرح ہم مل کے آگے بڑھا جائے، لیکن اجتماعی کاز پہ۔ تو امن کے لیے یہ ایک بات چیت ہوئی ہے۔ اب آتے ہیں اس بات میں، وہ جو میں نے کہا تھا ایک استعفیٰ آیا اور یہ استعفیٰ آنا تھا، یہ میں 1 ماہ پہلے 1.5 ماہ پہلے بھی کہہ چکا تھا کہ استعفیٰ طلب کر لیا گیا، اور استعفیٰ بھی کیسے دیا؟ وزیر اعظم نے۔ کون سے وزیر اعظم نے؟ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے ایک استعفیٰ دیا، کس سے؟ صدارت سے، مسلم لیگ نون کے، اور انہوں نے اپنے استعفے میں یہ لکھا کہ یہ امانت تھی میرے قائد کی، نواز شریف کی، میں نے لوٹا دی۔ 2017 میں ان کی حکومت بھی چھینی گئی، ان کا عہدہ بھی چھینا گیا اور ان کو دیوار کے ساتھ لگایا گیا تھا، بلکہ ملک بدر کیا گیا تھا، لہٰذا اب یہ امانت میں نے ان کی واپس کر دی۔ تو اب 28 کو باقاعدہ طور پہ جب ان کے جنرل کونسل کا اجلاس ہوگا، اس میں نواز شریف صاحب کو باقاعدہ صدر پاکستان مسلم لیگ جو ہے وہ منتخب کر لیا جائے گا، اور باقی ان کو اجازت دے دی جائے گی کہ باقی عہدیداروں کو بھی ان کے کس انداز میں نامزدگی کرنی ہے یا اس کا الیکشن ہونا ہے، اس کا فیصلہ بھی ہو جائے گا۔ تو یہ ایک انداز ہے، لیکن چونکہ یہ گھر کی بات گھر میں تھی اور بھائی کی بات بھائی کے ساتھ تھی، دوسرا ایک اصولی بات تھی، اور اس کا طے بھی تھا کہ نواز شریف نے کہا تھا کہ بس صدارت واپس کرو بھائی، تو وہ معاملہ اس لیے کسی نے کوئی مٹھائی تقسیم نہیں کی، لیکن متوالے خوش بہت ہیں کہ جناب اصل قائد کو صدارت مل گئی، اور ٹھیک ہے اب نواز شریف صاحب جو ہے تنظیم کے لیے، تنظیمی معاملات کے لیے اور زیادہ تیزی سے کام کریں گے بڑھ چڑھ کے، بلکہ مسلم لیگ نون جو ہے پورے پاکستان میں پھولے پھلے گی۔ چلیے یہ بات، لیکن ایک اور بات ہے، وہ میں بات کرنا ذاتی طور پہ ضروری سمجھتا ہوں کہ اینکر پرسن ہیں منصور علی خان، مجھے وہ دوسروں سے مختلف لگتے ہیں۔ کئی معاملات میں آپ کو اختلاف بھی ہوگا، اتفاق بھی ہو سکتا ہے، لیکن میں ان کا باقاعدہ ایک قسم کا سمجھ لیں فین ہوں کہ آج کے دور میں وہ بہت سو سے بہتر ہیں اور غنیمت ہیں، اس لیے میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں۔ انہوں نے سہیل احمد عزیزی کو گھر بلایا،
اور دوستوں کی محفل میں خوب گپ شپ کی، انہوں نے ان کی پذیرائی کی، عزت افزائی کی، اور انہوں نے کہا یہ لوگ تو بہت قریبی. وہ ایسے ہی ہے کہ میں ایک لطیفہ سنایا کرتا ہوں کبھی کبھی کہ جناب وہ لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ تھی تو بچوں نے دوسرے بچوں کو فون کیا کہ کل یار بہت لمبی لوڈ شیڈنگ تھی، اور پھر میں ماں باپ کے پاس بیٹھا تو پتہ لگا یار یہ تو اچھے لوگ ہیں. تو بالکل اسی طرح ہمارے منصور خان کو بھی پتہ لگا کہ یہ سہیل احمد صاحب جو ہیں بڑے اچھے لوگ ہیں، ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں، اور وہ یقیناً ایک اچھے خاندان کے چشم و چراغ ہیں، اور ان کی جو انسانی جو ہے نا ان میں حص وہ بہت اچھی ہے، اور لوگوں کا بہت خیال کرتے ہیں. اور آج کل کے متنازع دور میں جہاں سہیل احمد اور آفتاب اقبال کی ناراضگی چل رہی تھی اور گروپنگ ہوئی تھی، اس میں منصور احمد کا بلانا، ان کی پذیرائی کرنا، پھر ان کے بارے میں اچھے الفاظ کا ذکر کرنا بہت بڑی بات ہے. میں یقیناً قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں منصور احمد خان کی اس کوشش کو، اور ان کے لیے ایک اور پیغام بھی دے رہا ہوں کہ انہوں نے فنکاروں کی تعریف کی کہ جناب مشکلات میں، مشکل حالات میں یہ لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹیں بکھیرتی. یقیناً اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. موجودہ تھیٹر کسی اور طرف نکل گیا یہ ایک الگ بات ہے، لیکن جو حقیقی فنکار ہیں وہ یقیناً باقاعدہ مسیحا ہیں، دکھوں کا مداوع کرتے ہیں. تو ایک بڑی بات بتاؤں، میری ایک دفعہ ملاقات ہوئی تھی ایران کے دورے پہ ہاشمی رمضانی جو صدر تھے ایران کے، ان سے انہوں نے اس ملاقات میں کہا تھا کہ جناب یہ جو فنکار ہیں نا یہ مفت کے مسیحا ہیں، ڈاکٹرز ہیں، یہ لوگوں کا علاج خود کرتے ہیں، لوگوں کے گھر تک پہنچ کے اسکرین کے ذریعے یا اپنے خیالات کے ذریعے یا اپنی باتوں کے ذریعے. تو ان کی قدر ہونی چاہیے دنیا بھر میں. تو آپ سوچیں کہ اتنے بڑے آدمی نے وہ بات کی جس کو آج آپ دہرا رہے ہیں کہ فنکار، یقینی بات ہے حقیقی فنکار جو ہیں وہ قابل ستائش ہیں. وہ دکھوں کا مداوع کرتے ہیں، وہ لوگوں کو خوشیاں بانٹتے ہیں، لوگوں کے چہرے پر مسکراہٹیں بکھیرتے ہیں. جو سارا دن مصیبت میں پھنسے ہوتے ہیں اور دنیاوی مسائل میں الجھے ہوتے ہیں ان کو خوشیاں دیتے ہیں. آج اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست آئی ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. سدا سلامت رہیں. اللہ نگہبان.